अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। इस हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीन का 4 रोज़ा दौरा किया। ये उनका बतौर आर्मी चीफ पहला दौरा था और इसलिए ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि खित्ते में आपको पता है और जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस तनाजुर में ये एक अहम दौरा था और क्योंकि बतौर आर्मी चीफ उनका पहला दौरा था तो जाहिर है कि जो चीन की क़यादत है वो भी पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ हैं उनका पर्सपेक्टिव जो रीजनल सिक्योरिटी हो या जो इंटरनेशनल सतह पे जो जियो स्ट्रेटेजिक मामलात हों उनका नुक्ता नज़र सुनना चाहते थे। और ऑफ कोर्स जो आर्मी चीफ हैं वो भी चीनी क़यादत से जो उनका पर्सपेक्टिव है इन तमाम मामलात के ऊपर वो डेफिनेटली वो सुनना चाहते थे। तो शहबाज, ये जो विजिट है आई थिंक एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक सबसे पहला जो इसमें डिस्कशन होनी चाहिए कि आम तौर पर आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हो जब मुंतखब होता है या कोई आर्मी चीफ तैनात हो तो इफ नॉट विद इन डेज विद इन वीक्स जो उसका दौरा होता है वो चीन का होता है। लेकिन इस दौरे को जो आर्मी चीफ को ज़ाहिर तैनात हुए अब 5 माह हो गए हैं तो 5 माह का वक्त लगा। अब उस हवाले से बहुत सी बातें कही जा रही हैं लेकिन एक बात जो खुद जो स्टेटमेंट भी चल रहा है आर्मी चीफ ने ये कहा क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पहला दौरा जो वो चीन का ही हो या वो पहले आना चाहते थे लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि आपको पता है कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थी इसकी वजह से इस दौरे को होने में इतना टाइम लगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरा अहम पहलू है आपको पता है कि इस दौर चीन के अंदर एक ट्रांजिशन हो रही थी क्योंकि मार्च में जो प्रेसिडेंट शी हैं इनका तीसरा जो 5 साला टर्म है उसका आगाज हुआ है और इसमें अब वहां पे चीन में नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, नए डिफेंस मिनिस्टर आ गए हैं और इम्पोर्टेंटली जो चीन की फौजी क़यादत है वो भी तब्दील हो गई है और वो भी नए लोग आ गए हैं। तो इट इज ऑल द मोर रीजन कि जब ये ट्रांजिशन हो जाती तो तब आर्मी चीफ वहां का दौरा करते। कामरान, इनके आर्मी चीफ के दौरे की जो पहले बात हो रही थी गालिबन 3rd और 4th वीक ऑफ मार्च हो रही थी वो फिर शायद इनकी स्केड्यूल तय नहीं पाई या वट एवर रीजंस। इस दौरे की एक और भी अहमियत है बियॉन्ड जो भी डिस्कस हम करेंगे चीज़ें जो पिछले 3-3.5 साल का अरसा था उसमें पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात थे वो कोई इतने अच्छे नहीं रहे थे। उसमें जो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे वो अपनी जगह पे थे। कहा यह जा रहा है कि जो लास्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, लीडरशिप थी, उनका झुकाव जो था उनका वो वेस्ट की तरफ ज्यादा था और इसकी वजह से भी जो ताल्लुकात है वो इतने कोई जो एक रवायती गर्मजोशी होती है पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात में वो नहीं पाई गई। इनफैक्ट लेट मी पुट इट दिस वे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि शायद जनरल बाजवा जो थे जब आखिरी उनके कुछ जो बतौर आर्मी चीफ कुछ माह थे उसमें ताल्लुकात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि चीन के साथ कोई इतने अच्छे नहीं थे और उसकी एक वजह थी कि शायद चीन के अंदर ये तासुर उभर रहा था कि एक तो इनका टिल्ट जो है टूवर्ड्स यूएस है और दूसरा शायद वो चीन के साथ कोई डबल गेम खेल रहे हैं। और उसकी वजह भी है कि जनरल बाजवा कल भी हमने जिक्र किया था कि वो बहुत ज्यादा जो प्राइवेट मीटिंग्स में एट टाइम्स ऐसी बातें भी करते थे जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मसलन कुछ ऐसी बातें जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने की कि मसलन वो ये कहते थे कि हमारा जो नेचुरल ओरिएंटेशन है जो टिल्ट है वो है ही अमेरिका की तरफ। हमारे बच्चे वहाँ बाहर पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानीज की अमेरिका में है। जहाँ तक चीन की बात है इनके तो हमें नाम तक याद नहीं होते, तो अमेरिका को वो ये कहते तो वो बातें कुछ लोग कहते हैं कि वो चीन तक पहुंच गई थी। तो ये भी एक फैक्टर है कि इस बैकड्रॉप में भी ये विजिट हो रहा था तो इसलिए भी शायद इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं, जो डिटेल्स आई हैं, शायद रीअश्योर किया है आर्मी चीफ ने। उन्होंने ये कहा है कि एक तो चीन की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि दुनिया के खित्ते के हालात जो भी हों चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। और रेसिप्रोकेट किया है आर्मी चीफ ने भी कि खित्ते के दुनिया के हालात जो भी हों पाकिस्तान जो है चीन के जो कोर इंटरेस्ट्स हैं उनको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। वो ताइवान हो, वो सिंकियांग का इशू हो, वो साउथ चाइना सी हो। तो कम से कम इन 2 बयानात से तो ये लगता है कि एक कोशिश की गई है कि अगर माजी में कोई मिसगिविंग्स थी, कोई ट्रस्ट डेफिसिट का इशू था तो उसको ओवरकम किया जाए। इसमें अभी ये वक्त बताएगा किस हद तक ये जो इनके कंसर्न्स है वो एड्रेस हो गए हैं। 2 और फैक्टर्स हैं जिनका एक अहम रोल रहा है माजी में भी और आइंदा भी रहेगा। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उस हवाले से जो मिलिट्री की पोजीशन थी वो क्या थी, उसके विद इन दैट जो सिक्योरिटी का एक इशू था, बहुत बड़ा इशू था। चाइनीज नेशनल जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए, तो चाइना के लिए जो नंबर 1 प्रायोरिटी रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर पर पिछले 3-4 साल के अरसे में, उनके अपने नेशनल्स की सिक्योरिटी है।
دوسرا ایک جو خرابی پیدا ہوئی جس سے تعلقات میں بگاڑ بھی پیدا ہوا, جو سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی, وہ پچھلی حکومت جو تھی وہ سی پیک اتھارٹی بنانے کے حق میں نہیں تھی. اوریجنلی آپ کو پتا یہ آئیڈیا جو ہے یہ پی ایم ایل این کے ٹائم پہ فلوٹ ہوا تھا. اس وقت کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے وہ نہیں مانے. پھر جب ان کی گورنمنٹ آ گئی پی ٹی آئی کی, تو جب پہلے پلاننگ منسٹر تھے وہ تو اتنے ان کا نئی پوزیشن سٹرونگ لیتے تھے, خسرو بختیار صاحب. اس کے بعد جب اسد عمر آئے ایز اے پلاننگ منسٹر, تو اسد عمر بھی سی پیک اتھارٹی کے حق میں نہیں تھے. لیکن وہ ایک اتھارٹی بنائی گئی, اور اس اتھارٹی نے وہ جو بنائی گئی, انہوں نے بجائے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے, ان کے پرابلمز کو ریزالو کرنے کے, رکاوٹیں زیادہ پیدا ہوئیں. ہم بہت سارے ایشوز ریز کرتے تھے, میری اس وقت جو ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں سی پیک اتھارٹی کے لوگوں سے, تو ہمیں وہ اشور کرواتے تھے کہ نہیں آپ ابھی خبر نہ کریں, ابھی اتنا ٹائم دے دیں ہمیں, ہم یہ چیزیں ریزالو کر رہے ہیں. وہ 2-4-6 ماہ کے بعد بھی چیزیں وہیں پہ رہتی تھیں. ابھی کابینٹ ان کا جو وزٹ ہوا ہے اس میں اب ان کی جو میٹنگز ہیں وہاں پہ وہ کون کون سی ہوئی ہیں جسے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب کوئی بریک تھرو ہوا ہے, جو تعلقات کے ساتھ ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی؟ آئی تھنک 3 بڑی میٹنگز ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے جو پیپلز لبریشن آرمی ہے وہاں کی جو فوج ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا, اور دوسری جو ان کی ملاقات ہوئی, دیکھیں چائنا میں آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ آل پاورفل ہوتا ہے, وہ وہاں پہ ایک سینٹرل ملٹری کمیشن ہے, اور جو صدر شی ہیں وہ نہ صرف چین کے صدر ہیں بلکہ وہ اس سینٹرل ملٹری کمیشن جو ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں, اور ان کے نیچے 2 پاورفل جرنیل ہیں جنہیں وائس چیئرمین کہتے ہیں یہ سینٹرل ملٹری کمیشن کا. تو اس میں سے جو نمبر 1 جنرل ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ جو حالیہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ان کی پروموشن ہوئی ہے, تو یہ کوائٹ سگنیفیکنٹ ہے کہ مطلب جو سمجھ لیں کہ جو ڈیفنس کے معاملات ہیں, سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جو پریزیڈنٹ شی کے پوائنٹ مین ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ وینگ ہی جو اس سے پہلے وزیر خارجہ تھے چین کے, اب ان کا سٹیٹس اوپر ہو گیا, سمجھ لیں کہ اب نئے وزیر خارجہ تو آ گئے ہیں, وہ سمجھ لیں کہ چین کے فورن پالیسی چیف ہیں, وہ پولیٹ بیورو کے ممبر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیٹ کاؤنسلر بھی ہیں, کہ مین کہ ان کا بھی ایک سٹیٹس, ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. اور ان دونوں ملاقاتوں کے اندر جو میری معلومات ہیں ایک ہنٹ بھی دیا گیا ہے جو چین کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے, سیکیورٹی کا معاملہ جو چین کے پاکستان کے اندر باشندے کام کر رہے ہیں اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے. اگین چین کے لیے یہ بہت بڑا کنسرن ہے, کیونکہ اب چین وہ چین نہیں ہے, کیونکہ چین بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, تو وہ بھی اپنے جو باشندے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اس کو وہ ویلیو دیتے ہیں. اور اگر اس طریقے سے ود امپیونٹی اگر ان کے لوگ ایسے مارے جاتے رہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ میسج جو ہے وہ چین کے لیے ایک اچھا نہیں جاتا کہ دیکھیں یہ تو اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز. دوسری جو چیز جو میری معلومات ہیں, آئی تھنک چین جو ہے اس وقت ملک کے اندر ایک جو سیاسی عدم استحکام ہے آپ کو پتا ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ کنسرنڈ ہے. دو کہ وینگ یی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری یہ چین کی پالیسی ہے کہ دوسرے ملکوں کے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. جو ان کا کنسرن ہے وہ اس تناظر میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی یہاں پر چین کی سرمایہ کاری ہے, اور اس سرمایہ کاری کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. تو میری جو معلومات ہیں کہ چین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہو, الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے, جس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کے اندر ہمیں کوئی 5 سال ہی صحیح ایک فیز تو ملے کہ جہاں پہ ایک ایلیمنٹ آف پریڈکٹیبلٹی ہو, کوئی کم از کم ایک ایسا سیٹ اپ ہو, ایسی گورنمنٹ ہو کہ جن کی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی ہو, جن کا پتہ ہو کہ انہوں نے آگے چلنا ہے, تاکہ ہم آگے جو معاملات ہیں وہ ان کو لے کر کے چلیں. تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف نے جو بھی بات کی ہوگی وہ تو ہمارے سامنے نہیں پتا, بٹ یہ 2 بڑی چیزیں تھیں جس کے اوپر کنسرن تھے. بٹ اوور آل جو سینٹیمنٹ ہے وہ جو انہوں نے یہی شو کیا ہے کہ جو بھی حالات ہوں چین کم از کم پاکستان کا جو ساتھ ہے وہ نہیں چھوڑے گا, لیکن بہت سی چیزوں کا اب ہمارے بھی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیے اس میں جو آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی چین کے جو سٹیکس ہیں وہ ہیں, اور جو آپ بات کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کر رہے. ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر پچھلے 1 ہفتے میں, جس میں آپ نے دیکھا کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں تھی, وہ آمنے سامنے مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ گئی. ایک ایکسپیکٹیشن تھی بہت سارے لوگوں کے, انالیسس تھے کہ شاید چیف جسٹس جو ہے وہ کوئی ایڈورس
ڈیسیجن دے دیں گے, کوئی رولنگ دے دیں گے اگینسٹ دی کولیشن گورنمنٹ یا پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ نہیں ہوا. تو یہ فیکٹرز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ ان کے تعلقات خراب تھے. کس نے کیا رول پلے کیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چین نے کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول پلے کیا, لیکن یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے بعد اگر کسی کے انٹرسٹ میں ہے, اور تو وہ چین میرے خیال میں وڈ بی ہیپی کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں, کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے. اس میں ایک جو فیکٹر تھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ دورہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک سر جنگ تو جاری ہے, اور کئی عرصے سے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا تو پاکستان کس کا انتخاب کرے گا. کچھ جو ماہرین ہیں آرمی چیف کے اس وزٹ کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستان کا دو کہ امریکہ کے ساتھ کوشش کی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن شاید اس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کو رسپونڈ نہیں کیا. مثلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, پاکستان کے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ اگر چاہتا تو یہ پروگرام بحال ہو جاتا, اور پھر امریکہ سے ہمیں جو کیش گرانٹ کی صورت میں ماضی میں ملا کرتی تھی وہ ملنے کی توقع نہیں ہے. اور ایسی صورت میں شاید پاکستان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید ڈیپن کرے. تو کیا پاکستان چین کے کیمپ میں جائے گا؟ اس حوالے سے آئی تھنک بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ چین کے دورے سے جب آرمی چیف واپس آئے تو آج ہی انہوں نے کاکول میں ایک سیریمنی سے خطاب کیا, اور یہ پہلا بطور آرمی چیف ان کا پبلک ایڈریس بھی تھا. اس میں انہوں نے ایک اہم پالیسی سٹیٹمنٹ دی, آئیے وہ سنتے ہیں. As part of the state policy, Pakistan remains averse to bloc politics and the damaging effects of global power contestation. We continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. جی آئی تھنک یہ بڑا سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ شاید جن کا خیال تھا کہ آرمی چیف اگر چین گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہم چین کے کیمپ میں چلے جائیں گے, تو شہباز آئی تھنک دیٹ از ان لائن ود آر جو پبلک پالیسی ہے, جو اسٹیٹمنٹ فارن آفس کا بھی اور ماضی میں بھی جو گورنمنٹ رہی کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس یا کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے. پبلکلی ہم یہی پوزیشن لیتے ہیں, بٹ آئی تھنک جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں آئی تھنک ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ہماری ٹلٹ جو ہے دیٹ از ٹوورڈز چائنا. آپ کو پتا ہے کہ یو ایس ڈیموکریسی سمٹ حال ہی میں ہوا تھا, پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کی کیونکہ امریکہ نے تائیوان کو دعوت دی تھی اور پاکستان نے چین کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم بھی وہاں پہ نہیں جائیں گے. تو باوجود اس کے کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے فورن آفس بھی یہ کہتا رہتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, شاید سرکمسٹانسز ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا مرضی بیلنس کرنے کی کوشش کریں وہ پش کریں ہمیں ٹوورڈز چائنا. لیکن جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے جس میں اب امریکہ جو ہے وہ جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے جو ریلیشن ہے بہت زیادہ اس کو وہ آگے بڑھا رہا ہے اور چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چاہے وہ فلپینز ہو, ایسٹ چائنا اور یا جو ساؤتھ کی طرف جو نیشنز ہیں ان کی طرف سے کوآپریشن ہو تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم یہ بات بارہا پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی بفر بیچ میں بن رہا ہے تو وہ اس وقت پاکستان ہے. اس کے بہت سارے اکنامک ریزنز بھی ہیں, اسٹریٹجک ریزنز بھی ہیں, تو اس لیے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو چائنا سے جو ڈیٹیچ کرنا ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, خاص طور پر اب ہماری جو ان کے ڈیپینڈنس جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. اس پہ ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں. کیونکہ یہ جو 2023 ہے یہ 10 سال اب ہو جائیں گے جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا آغاز ہوا تھا, اور اس وقت ظاہر ہے کہ بہت فین فیئر کے ساتھ آغاز ہوا تھا کہ یہ گیم چینجر ہے. کیا واقعی یہ گیم چینجر تھا؟ کیا پاکستان نے اس طریقے سے اس سی پیک ملٹی بلین ڈالر کا جو پروجیکٹ تھا اس سے فائدہ اٹھایا؟ بریک کے بعد ڈیٹیل میں اس حوالے سے اس کو ریویو کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2013 میں چین کے صدر پریزیڈنٹ شی نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا جسے کہتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کا مقصد ریل, روڈ اور اس طریقے کی جو کنیکٹیوٹی کے ذریعے جو باقی دنیا کی اکانومیز ہیں ان کو کنیکٹ کیا جائے, اور خاص کر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اور چین جو ہے اس میں وہ لیڈ لے اور تمام جو یہ ممالک ہیں وہ ایکولی گرو کریں. اور شہباز ظاہر ہے کہ سی پیک جب یہ کنسیو کیا گیا, اس کا آغاز ہوا, بہت اس کا ہم نے شور بھی مچھایا دو کہ
چین نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ پہلے آپ اس کا پھل تو کھا لیں, آپ نے پہلے ہی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان بھی ہوا, کیونکہ جب آپ نے یہ شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ گیم چینجر ہے, اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا, تو جو مغرب ہے یا وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ سی پیک اور BRI کامیاب ہو, انہوں نے پہلے ہی آپ کے خلاف کانسپریسیز کرنا شروع کر دی. بٹ ان نٹ شیل 10 سال ہو گئے ہیں اور اس سال گورنمنٹ اور دونوں حکومتوں کا پلان بھی ہے کہ سیلیبریٹ کریں گے. کوئکلی آپ کے خیال میں کیا جب یہ کنسیو کیا گیا تھا, جو آبجیکٹیو رکھے گئے تھے, آج 10 سال کے بعد ڈو یو تھنک کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, کیا کچھ اچیو کیا ہے؟ دیکھیں وہ اگر آبجیکٹیوز کی بات ہوتی ہے, جو ٹارگٹس تھے, ان لائک دی چائنیز اپروچ جو کہ ہر ایک چیز بڑی وہ میتھمیٹکلی کرتے ہیں, بہت طریقے سے کرتے ہیں, ان کے پلانز ہوتے ہیں, اپروو ہوتے ہیں, اور لو کی بھی رہتے ہیں, اور لو کی بھی رہتے ہیں. ہم نے جتنا شور ڈال دیا اس کے اوپر, سی پیک کے اوپر, سی پیک کو کہا گیا کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا, یہ پتہ نہیں پاکستان میں کون سا انقلاب لے آئے گا, نیو یارک یہاں بن جائے گا, بیجنگ یہاں بن جائے گا. حالات اس سے جو اس کی جو آؤٹ کمز تھے اس سے بالکل مختلف تھے. ادر دین دی فرسٹ فیز آف دی سی پیک, جس میں آپ نے سڑکیں بنانی تھیں اور بجلی کے کارخانے لگانے تھے, وہ بھی مکمل نہیں لگ سکے سوائے روڈ پروجیکٹس کے. باقی کوئی بھی چیز ایز پر دی ڈیڈ لائن, بلکہ اس میں روڈ پروجیکٹس کے اندر بھی جو بلوچستان کے اندر ان کے جو ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے وہ شیڈول سے کئی سال پیچھے چلی گئی. تو جس طریقے سے سی پیک کو کنسیو کیا گیا تھا اور جس طریقے سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا, وہ آج 10 سال کے بعد اگر ہم 10 سال پیچھے دیکھتے ہیں ہمیں وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اور اس کی وہی وجہ ہمارے ہاں پلاننگ کا بڑا فقدان ہے. ہمارے ہر مرض کی جو دوا ہے اس کو سی پیک بتایا گیا. ناظرین, پچھلے 10 سال میں جو ایک جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی آف دا سی پیک, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نرو سینٹر تھا سی پیک کے فیصلہ سازی کا, JCC, اس کے اجلاس انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, سال میں 2 ہونے چاہیے تھے, بیچ میں ان کے بہت ڈیلیز بھی ہوتے رہے. ابھی تک اس کے کوئی 11 اجلاس ہوئے. جو لاسٹ ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی JCC کی وہ نومبر میں ہوئی تھی, نومبر 2022 میں. وہ کوئی اتنی کامیاب میٹنگ نہیں رہی تھی. انہوں نے بڑی مشکل سے وہ میٹنگ چائنا سے مانگی تھی, کیونکہ پاکستان کسی بھی چیز کے اوپر پروگرس نہیں دکھا رہا تھا. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پاکستان نے اس پہ دباؤ ڈالا, نے درخواست کی, واٹ ایور, میٹنگ ہوگی کئی ماہ تک. اس کے بعد اس کے جو منٹس تھے وہ نہیں سائن ہوئے. تو وہ صرف اگر آپ اس ایک چیز کو سامنے رکھ لیں تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ چین نے اس 10 سال کے عرصے میں اس کو کتنا نقصان ہوا پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے. ایک ایسا پلان جس کے تحت پاکستان میں 2030 تک کوئی 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی تھی, پہلے 10 سال میں 2013 آنورڈز. ایکچوئل تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2015 میں سٹارٹ ہوئی تھی, جب وہ آن گراؤنڈ چلے گئی تھی چیزیں. جو ایکچوئل انویسٹمنٹ آج تک ہوئی ہے کوئی 25 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں کیسے موو کرتی ہیں. صرف میں کامران بیفور گوئنگ انٹو دی فردر ڈیٹیلز وہ بھی بات کریں کہاں کہاں پہ ہمیں ناکامیاں ہوئی ہیں. جو JCC ہے اس کو اسسٹ کرتے مختلف جو سیکٹرز ہیں, اس کے اندر ویریس ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں جس کو جوائنٹ ورکنگ گروپس بولتے ہیں. ہر سیکٹر کا اپنا ورکنگ گروپ ہوتا ہے. یہ میرے سامنے ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ان کے گروپس تھے ان کی میٹنگز کب ہوئی ہیں, لاسٹ میٹنگز. ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے تھا سال میں 1-2 میٹنگز ان کی ہوتی. جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کا گروپ ہے اس کی جو آخری میٹنگ ہوئی ہے وہ 16 ماہ پہلے ہوئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی پرائیورٹی ہے اس کی. دسمبر 2021 میں آخری میٹنگ ہوئی تھی اس کی. پھر جو گوادر از دا فوکس, گوادر کے اوپر جو ان کا جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا ہوا ہے اس کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی 15 ماہ پہلے ہوئی تھی. گوادر جس کو نرو سینٹر کہا جاتا ہے, جس کو کراؤن آف دا سی پیک بھی کہا گیا, جیول آف دا سی پیک بھی کہا گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو ٹائٹلز دیے گئے, اس کے ورکنگ گروپ کی میٹنگ آخری 15 ماہ پہلے ہوئی. اچھا, اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں جو انڈسٹریل کوآپریشن ہے, اب انڈسٹریل کوآپریشن جو ہے یہ ایک بہت ہی کی ایریا تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر سیکنڈ فیز آف انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو یہ جو اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے سی پیک کے تحت, انڈسٹریل کوآپریشن اسی کی ڈومین میں آتا ہے, وہ وہاں سے آپ کو سارا ہونا تھا. اس کی آخری میٹنگ ہوئی ہے 12 ماہ پہلے, اور جو اس کے ڈرافٹ منٹس ہیں 8 اپریل 2022 کی میٹنگ ہے, اور اس کے ڈرافٹ منٹس ابھی تک جو ہے وہ سائن نہیں ہوئے, 12 ماہ پہلے کی میٹنگ ہے. اگر یہ اسپیشل اکنامک زونز بن جاتے تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بے روزگاری اس سے کم ہوتی. یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی جو غربت ہے اس سے کم ہوتی. میں بس یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو گروتھ ہے, اکنامک گروتھ ہے پاکستان میں, جتنی اب اس سے کہیں زیادہ ہوتی. میں نے چند سال پہلے ایک شوجاؤ ان کا انڈسٹریل پارک ہے چائنا کا, وہاں پہ میں نے وزٹ کیا. کامران وہ کہنے کو تو ایک انڈسٹریل زون تھا, وہ ایک نیا مکمل ایک شہر بنا دیا انہوں نے.
اور جس طریقے سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اگر اسی چیزوں کو پاکستان ریپلیکیٹ کر لیتا, اور ریپلیکیٹ انہوں نے کرنے کا پلان تھا چائنیز کا, وہ چاہتے تھے کہ چین کے اندر جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, اور اس میں چونکہ چائنا جو بہت زیادہ چیزوں میں ایڈوانس ہو گیا, تو وہ ان کی کچھ سن سیٹ انڈسٹریز تو انہوں نے پاکستان شفٹ کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکی. اچھا, اس کے اندر میرے خیال میں 2-3 فیکٹر بڑے آئی تھنک سگنیفیکنٹ انہوں نے رول پلے کیا. ایک تو آئی تھنک وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی والا معاملہ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب 2013 میں یہ سی پیک کا شروع ہوا, 2014 میں آپ کو پتا ہے کہ پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی دھرنا رہا, پھر باقی جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی, پھر 2018 میں عمران خان صاحب آتے ہیں. پھر دوسرا جو پرابلم ہے, ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ ہماری جو پرائیورٹی فورن پالیسی کے اعتبار سے ہے کیا, ہم نے کرنا کیا ہے. دنیا میں تو آپ کو پتا نا کہ شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم بھی آپ سوچتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک تھنکنگ ہو رہی ہے کہ اگر یہ چین اور امریکہ کے درمیان یہ کولڈ وار چل رہی ہے اور ایونچولی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں ہیڈ آن ہوں, تو ہم ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ جب عمران خان صاحب آئے, جنرل باجوہ, اور ان کو خیال ہے کہ نہیں ہم چین کے بہت زیادہ قریب چلے گئے ہیں, اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ امریکہ ابھی بھی جو گلوبل فائنینشل جو سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے, IMF, ورلڈ بینک ان کے ہاتھ میں ہے, تو یہ تو ہم اگر چین کے کیمپ میں جائیں گے تو امریکہ تو ہمیں کھا جائے گا. ہم نے ادھر بیلنس کرنے کی کوشش کی, جو سیکنڈ فیز آپ وہی کہہ رہے ہیں, جو اسپیشل اکنامک زونز, اور جس سے ایکچوئل آپ کے ہاں روزگار پیدا ہونا تھا وہ نہیں ہوا. تو کیا ابھی بھی, کیونکہ یہ تو اب وہ پی ڈی ایم ہے نا, نون لیگ ہے, جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم سی پیک لے کے آئے تھے, ڈو یو تھنک کہ یہ کلیئر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اصل میں تو سب سے بڑا پرابلم ہمارا ایک کلیئرٹی کا ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. 2 رستے ہیں ہمارے پاس, ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, کرنا کیا ہے ہم نے. دیکھیں, جب شہباز شریف صاحب آئے ایز اے پرائم منسٹر, ان کی یہ پوری خواہش تھی, اور آپ کو یاد ہو غالباً نومبر میں انہوں نے وزٹ بھی کیا چائنا کا, اور اس پر لگتا تھا کہ شاید یہ اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. آن گراؤنڈ جو اس کے اوپر ہے اس طریقے سے کام نہیں ہوا. آپ ابھی بھی دیکھیں, چین نے بھی اپنا سفیر ابھی میرا خیال نیا تعینات نہیں کیا جب سے ان کے لاسٹ امبیسڈر اپنی ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے چلے گئے. انرجی جو ہے اس کے اندر جو کوآپریشن تھا وہ کتنا اہم ہے پاکستان کے اندر. وہ میں کے ٹریڈ جو ہے KSB والوں کی کے ٹریڈ, ان کی ایک رپورٹ میں 10 سالہ سی پیک کے اوپر انہوں نے جاری کیا, میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سی پیک کے انرجی کے پروجیکٹس نہ ہوتے تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوتی. جتنی سے پاکستان میں بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا تقریباً 1/4 جو ہے وہ چائنیز جو پروجیکٹس لگے ہوئے سی پیک وہ پورے کریں. اور لاسٹ ٹائم جو میٹنگ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ اور انرجی کی کب ہوئی ہے, 2 سال پہلے. آپ اس سے پریورٹیز کا اندازہ کریں, جس پہ 1 سال PTI کا لگا لیں اور 1 سال جو ہے یہ PMLN کی حکومت جو دعوے دار ہے, جو اس کا رائٹری کریڈٹ لیتے کہ ہم سی پیک پاکستان لے کے آئے تھے. تو اگر یہ اس کی پریورٹیز ہیں, پھر اس سے بڑھ کر دیکھیں, کیا کبھی یہ بات کوئی سوچ سکتا تھا کہ چین جیسا ملک, دوست ملک جو ہے جس کے ساتھ آپ کے فرینڈلی ریلیشنز رہے ہیں, وہ پاکستان کو آربیٹریشن میں لے جائے گا؟ نہیں سوچ سکتا تھا. میرے خود جو چائنیز کچھ حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ یہ میں کوئی 1-1.5 ماہ پہلے کی بات ہے, چائنیز اس وقت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آربیٹریشن کے لیول پہ وہ پاکستان کو لے جائیں. کیوں کہ پاکستان نے جو معاہدے کیے تھے انرجی پروجیکٹس کے, ان کی جو پیمنٹس کرنی تھی پاکستان نہیں کر پا رہا. ان کا کوئی پتہ 300-350 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ پڑا ہوا ہے پیسے. اور ایون چین کے صدر کو آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ بھی جو ملاقاتیں وہ باقاعدہ طور پر ریز کرنا پڑا. اچھا, اس کے بعد ہم نے کیا کیا, وہاں پہ بات ہوئی کہ ہم ان کی پیمنٹس کر دیں گے. میں نے وزارت خزانہ سے پوچھا کہ وہاں پہ پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ کیا کوئی 180 ارب روپے ان کا جاری کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کیڑے 180 ارب روپے, یہ دیکھیں وہ دیکھیں جو بجلی ہوتا ہے وہ باقی بھی کا کاروبار ایسا ہے, وہ پیمنٹس میں ڈیلیز ہوتے رہتے ہیں. یہ جو ان کے پیسے ہیں یہ تو ڈیٹ سٹاک میں چلے جائیں گے, اگلا ان کا ہم کرنٹ کریں گے, اور اگلا بھی پورا 100% وہ کرنٹ ان کی پیمنٹس نہیں کر رہے. تو یہ ان کے پاس کوئلہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ تو ہم نے ان کی چائنیز کی حالت کی ہے. اسی طریقے سے آپ نے غلط یا صحیح واٹ ایور آپ نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹس کیے, پھر وہ جو ایگریمنٹ کیا اپنے انویسٹمنٹ کے اس میں کچھ ٹیکس کنسیشنز دی. IMF کے پروگرام میں بغیر سوچے سمجھے آپ نے وہ ٹیکس کنسیشن کی وڈرا کر لی. وہ معاملہ اپنی جگہ پھر ایک اور ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا. نہ صرف یہ, باقی جو بھی ایریاز سے جہاں پہ ساتھ چائنیز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا تھا ہم ان سے پیچھے ہٹ گئے. تو میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں, ہم خوشیاں منانے میں, ہم تہواروں کو منانے میں, 10 ایئر سیلیبریٹ کرنے میں, ڈیلیوری کے اوپر آ کے ہم پورے سیلیبریشن کی ایک ہم خبر دیتے ہیں. جہاں حکومت پاکستان کی خواہش ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ شی وہ پاکستان وزٹ کرے اراؤنڈ 1st week of July, اور جو 10 سالہ تقریبات ہیں سی پیک کا اس کا جشن منایا جائے. میرا خیال ہے اچھی سوچ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے
جو آپ نے معاہدے کیے ہیں, جو بائیلیٹرل سوورن ایگریمنٹس ہیں, اگر آپ ان کو ان کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ امپلیمنٹ کر لیں تو شاید چائنیز پریزیڈنٹ زیادہ خوش ہوں گے بجائے کہ وہ یہاں پہ جشن منائے پاکستان. اور میرے خیال میں اگر چائنیز پریزیڈنٹ موجودہ حالات میں آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, کیونکہ اب چین کا صدر وہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا سربراہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت سمجھتے ہیں اور ان کا وزٹ ایسے پلان نہیں ہوتا. بہرحال وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ یہ سیکنڈ ویک آف میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بائیلیٹرل نوعیت کا ہوگا, اور تیسرا پاکستان, افغانستان اور چین کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کی ایک ٹرائلیٹرل میٹنگ بھی ہونی ہے, اور جو افغانستان کے انٹرم فارن منسٹر ہیں ان کا بھی دورہ متوقع ہے سیکنڈ ویک آف میں. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ جو 10 ماہ کا ابھی تک کا جو فگر آیا ہے ٹیکس کلیکشن کا, اس میں کتنا شارٹ فال ہے اور کیوں ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیکس کلیکشن ہمارا بہت بڑا ایشو رہا ہے. تقریباً جو 10 ماہ کا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹینٹیٹیو جو فگر ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور شہباز ایز یوزول لگتا یہ ہے کہ ہر ماہ ظاہر ہے کہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ جو شارٹ فال ہے اب ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے یہ فائنینشیل ایئر کلوز ہو رہا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس سے تو آئی تھنک راکٹ سائنس تو آپ کو نہیں چاہیے, لگتا یہ ہے کہ جو ہمارا سالانہ ٹارگٹ ہے وہ تو شاید ہم اچیو نہ کر پائیں, اور شارٹ فال ہے وہ تو آپ کنفرم ہے کہ ہم سالانہ جو ہدف ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں. لیکن میرے لیے سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اور جب ایک حکومت کمزور ہو تو بیوروکریسی طاقتور ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر جب حکومت کا اس وقت جو وزارت خزانہ کا, وزیر خزانہ کا سارا فوکس اب سیاست کی طرف چلا گیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایف بی آر کو کوئی پوچھنے والا بھی ہے کہ بھائی تم لوگ کر کیا رہے ہو. ایک منی بجٹ ہم لے کے آئے تھے, اتنی زیادہ ملک کے اندر مہنگائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو سیلز ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ بہتر ہونی چاہیے بجائے کہ نیگیٹو میں جانے کے. اس کے علاوہ اور روپے کی ڈی ویلیوشن ہے, یہ ہو کیا رہا ہے ایف بی آر کے اندر, کوئی میرا خیال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بزنس ایز یوزل چل رہا ہے. تو اگر اسی طرح کی اپروچ رہے گی تو رزلٹ ناظرین ہمارے سامنے ہے. پہلے 10 ماہ میں جو ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف تھا وہ کوئی 6019 ارب روپیہ تھا. اس کے مقابلے میں جو ورکنگ آورز تھے فرائیڈے تک ایف بی آر کی جو کلیکشن تھی وہ کوئی 5717 ارب روپے کی تھی. کوئی رفلی 400 ارب روپے کا ٹیکس کا شارٹ فال آیا ہے پہلے 10 ماہ میں. جو سالانہ ہدف ہے وہ 7640 ارب روپے. اب انتہائی مشکل ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنا جو شارٹ فال ہے اس کو کور کر سکے گا. یہ اس کے باوجود ہے کہ جس طریقے سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا گیا, جو سیلز ٹیکس کا ریٹ تھا اس کو 17% سے بڑھا کر 18% کیا گیا. بہت سارے اشیاء کے اوپر جو ٹیکس کا ریٹ تھا وہ 18% سے بڑھا کر جی ایس ٹی کا ریٹ 25% تک کیا گیا کہ ایف بی آر کی کلیکشن بہتر ہو جائے. جو بجٹ بنا تھا وہ بہت کم, وہ جو روپی ڈالر پیریٹی کے اوپر بنا تھا, اس وقت جو روپے کی قدر ہے وہ 285 روپے کا ایک ڈالر ہے. اس سے کوئی 150 سے 125 ارب روپے کا اضافی ریونیو ملا ایف بی آر کا, کیونکہ جو آپ کو امپورٹ ڈیوٹیز ملتی ہیں وہ روپے میں ملتی ہیں, پرائسنگ اس کے فرق پڑتا ہے. اس کے باوجود ایف بی آر بری طرح ناکام ہوا ہے اپنا ہدف حاصل کرنے میں. 400 ارب روپے کا کامران شارٹ فال ہے صرف 10 ماہ کے اندر. اس کے اندر جو باقی اگر دیکھیں نا, جو زیادہ ایک ورثہ آسپیکٹ ہے ادر دین دی انکم ٹیکس ایریا. انکم ٹیکس میں یہ ان کی جو گروتھ ہے وہ 45-46% تھرو آؤٹ رہی ہے, اور ہدف سے بھی انہوں نے کوئی 134 ارب روپیہ جو ہے وہ زیادہ اکٹھا کیا, وچ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اگلے سال کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے, ابھی ایٹ لیسٹ اس حد تک تو ایف بی آئی ٹھیک جا رہا ہے. لیکن اصل جو ایریا جو میٹر آف کنسرن ہے وہ سیلز ٹیکس ہے. 36% آپ کی انفلیشن ریٹ تھا اس کے اندر مارچ کے اندر. اپریل میں شاید مہنگائی کی شرح اس سے بھی بڑھ جائے. جو ایف بی آر کی کلیکشن ہے سیلز ٹیکس کی کامران وہ ہے صرف 2084 ارب روپے, اور ہدف سے یہ کم ہے 285 ارب روپے ہدف سے کم سیلز ٹیکس کلیکٹ ہوئے. ایف بی آر کے اندر اس وقت سیلز ٹیکس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. ایف بی آر کو اب عادت پڑ چکی ہے کہ یا تو امپورٹ کے اوپر ٹیکس ان کو مل جائے, ان کو کام نہ کرنا پڑے, یا ان کو ود ہولڈنگ ٹیکسز سیلریڈ کلاس کے اوپر ہے, ڈیویڈنڈز کے اوپر ہے, جو ٹھیکے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہے, یو نیم اینی تھنگ اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. تو پھر ایک جائز سوال بنتا ہے کامران پوچھنا کہ ہمیں 22,000 افراد کی ایف بی آر کیوں چاہیے. یہ سارا کام مانیٹرنگ ڈیجیٹل ہے. اب اگر کسی کی نیت ہو مانیٹر کرنے کی, ہر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن آپ کی مانیٹر ہو رہی ہے. پیرل اکانومی کو ختم کرنے حکومت کا نہ انٹرسٹ ہے نہ ایف بی آر کا انٹرسٹ ہے. پیرل اکانومی ہو کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ جس قسم کا ماڈل ہمارا چل رہا ہے نا, آپ جتنے مرضی نئے ٹیکسز لے آئیں, جتنی مرضی آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیں, ان کے حالات بد سے بدتر ہونے. ہاں
ایف بی آر کی یہ ضرور ان کی خواہش رہی ہے ان کی مرات میں اضافہ کر دیا جائے, ان کو لگژری گاڑیاں لے کے دے دی جائیں, ان کی پرفارمنس کا کوئی نہ پوچھے, اگر کوئی چیئرمین ریٹائر ہونے والے ہیں تو ان سے پہلے ان سے سوال نہ پوچھا جائے. تو اگر اس طرح حالات چلتے رہے تو اس سے بہتر ہے حکومت جو ہے وہ ایف بی آر کو بند کر دے بجائے اس طرح کی پرفارمنس دکھانے کے. اس میں ایک جو فیکٹر ہے, آئی تھنک آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ کے اندر بلکہ کافی عرصے سے ہم نے امپورٹس کے اوپر ریسٹرکشنز بھی لگائی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی جب ٹیکس کلیکشن ہدف پورا ہوتا تھا یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا تو ہمارے پرائم منسٹرز وزراء بڑا مبارکیں دیتے تھے, اور ہم یہی کہتے تھے کہ یہ امپورٹ سٹیج پہ اکٹھا ہو رہا ہے, سسٹینیبل نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر وہ امپورٹ ریسٹرکشنز جو گورنمنٹ نے لگائی ہیں, کچھ تو ابھی شاید ختم بھی کر دیں, جس طرح ریگولیٹری ڈیوٹیز وہ ان کو وڈرا کرنا پڑی, یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ شارٹ فال بیچ میں آ رہا ہے. اگر اس طرح کی امپورٹ ریسٹرکشنز نہ ہوتی تو ڈو یو تھنک کہ یہ 400 بلین کا شارٹ فال نہ ہوتا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ درآمدات کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایف بی آر کی کلیکشن افیکٹ ہوئی ہے. میرا اس کے اوپر دو کاؤنٹر اس کے اوپر میں آرگیو کرتا ہوں جب میرے ایف بی آر کے لوگوں سے بات ہوتی ہے. نمبر ون, جو امپورٹس کے اوپر کلیکشن ہے یہ بائی پروڈکٹ ہونی چاہیے. کسٹمز کا کام یہ نہیں ہے کہ ایف بی آر کے لیے بیٹھ کے ریونیو اکٹھا کرے. اگر آپ نے ٹیکس کلیکشن کے لیے امپورٹس کا ہی سہارا لینا تو $10 ارب ماہانہ آپ امپورٹ کریں, باقی ٹیکسز بند کر دیں, ختم کریں ان کو. ایک چیز جنرلی ایف بی آر سے افیکٹ ہوئے, میں سے اس کو بالکل یہ بات ٹھیک ہے. ان کا خیال تھا کہ اگر $5.1 ارب پر منتھ کی امپورٹ ہوگی تو ہم اپنے ہدف حاصل کر لیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ایکسچینج ریٹ انہوں نے لیا تھا وہ تو کوئی ان کا تھا کوئی 210 یا 212 روپے کا $1 جب یہ بجٹ بنا تھا. ابھی جب جنوری فروری میں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ایوریج ایکسچینج ریٹ ہم لیں گے 265 روپے کا. آج کتنا ہے؟ آج آپ کا 284-285 روپے کے اوپر $1 ہے, تو اس کا بینیفٹ کدھر ہے؟ تو اگر یہ ایک چیز, دوسرا ڈومیسٹک سٹیج کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے وہ ان کا بڑھنا چاہیے تھا. 11.5% انفلیشن ریٹ کے اوپر بجٹ بنا ہے, آج ہے 36% انفلیشن کا ریٹ, اس کا امپیکٹ کدھر ہے؟ اوور آل اگر آپ دیکھیں چیزوں کو بائی اینڈ لارج تو ایف بی آر از گوئنگ نیگیٹو ان اے بگ وے. ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کو گریس مارکس آپ دے سکتے ہیں امپورٹس میں ریسٹرکشنز کے, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی این ایکسکیوز. اور جو شارٹ فال ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب شارٹ فال ہو رہا ہے, پہلے ہی ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, تو یہ جو شارٹ فال اگر آ رہا ہے تو اس کو پھر پورا کرنے کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ مزید قرضے لے گی. اور قرضوں کی جو حالت ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اب تو حکومت خود اعتراف کرتی ہے کہ ہمارے جو قرضے ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہیں. کیوں ہے ایسا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پوری دنیا میں حکومتیں قرضے لیتی ہیں, قرضے لینا کوئی بری بات نہیں ہے, ایز لانگ ایز ان جو قرضوں کا استعمال ہے وہ پروڈکٹیو ہو, وہ آپ کی گروتھ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے اور وہ آپ کے اوپر بوجھ نہ ہو. لیکن پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہو رہا, اور اب تو فائنانس منسٹری جو ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ جو ہماری قرضے لینے کی رفتار ہے, اور اس کو اگر ہم کمپیئر کریں, اس کا تناسب دیکھیں, جو ہماری جی ڈی پی ہے یا جو ہماری اکانومی کا سائز ہے اس کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو وہ انسسٹینیبل ہوتی جا رہی ہیں. تو انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے وہ تبھی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو دیوالیہ ہونے کے خطرات ہیں, مطلب ایک ٹکنگ بام ہے, ٹک ٹک جس طرح سے ایک ہے, ہم اس طرف شاید بڑھ رہے ہیں جب خود حکومت ایڈمٹ کر رہی ہے. دیکھیے حکومت جب ایڈمٹ کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. کوئی بھی وزارت جو ہے پاکستان کی خاص طور پر وہ خوشی سے اس طرح کی رپورٹ جاری نہیں کرتی. یہ ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس رپورٹ وزارت خزانہ نے جاری کی ہے کچھ دن پہلے, اور یہ رپورٹ جو جاری ہوئی ہے ورلڈ بینک کی کنڈیشن کے تحت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ نہ کرتے, لیکن اچھی رپورٹ ہے, اچھی ایفرٹ ہے. اکنامک ایڈوائزر ونگ نے یہ رپورٹ بنائی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ جس حد تک وہ سچ بول سکے انہوں نے بولا ہے. بہت زیادہ سچ بولیں گے تو وہ بالکل ہی پھر حکومت کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس رپورٹ کے اندر 2 انڈیکیٹرز کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکشن کی ہے. ایک یہ کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا کیا ہے, اور دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان ہے ان کا کیا ہونا چاہیے, اور ہمارے جو معروضی حالات ہیں ان حالات کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے. دوسرا گراس فائنینسنگ نیڈز, جو ٹوٹل پیسہ حکومت پاکستان کو چاہیے اپنا نظام چلانے کے لیے, جس میں ڈومیسٹک بھی ہے آپ کی ریکوائرمنٹس اور ایکسٹرنل بھی, دونوں ملا کے. دونوں انڈیکیٹرز انتہائی برے ہیں. پاکستان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے پبلک اور پبلکلی گارنٹیڈ ڈیٹ کی, وہ پچھلے مالی سال میں تھی 78%, 78% آف دی جی ڈی پی, جو ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ہونی چاہیے 70% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. چلیے یہ تو ہو گئی ماضی کی بات. آگے کیا ہے؟ اگلے 3 سال میں بھی جو منسٹری آف فائنانس نے ان سو مینی ورڈز کہا ہے کہ یہ ریشو اس سے اوپر ہی رہے گی, اور جب رہے گی تو اس کی فیکٹرز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کا وہ اپنا وہ رولز پلے کریں گے. تو
آپ کے پھر جو رسک ٹو ڈیفالٹ ہوتے ہیں, جس کو ادر ورڈز انہوں نے کہا جی کہ ڈیٹ ریلیٹڈ جو رسک ہیں وہ ہائی رہتے ہیں, اور ہائی جب ڈیٹ ریلیٹڈ رسک ہوتے ہیں تو پھر آپ ولنریبل رہتے ہیں. جو ہم کل کے پروگرام میں بات کر رہے تھے, آپ کی جو ڈیپینڈنسی آن دا ریسٹ آف دا ورلڈ ہے وہ رہتی ہے. آپ نے دیوالی ہونے سے بچنا, چین کی بھی آپ کو مدد چاہیے ہوگی, امریکہ کی بھی چاہیے ہوگی کہیں نہ کہیں, سعودی عرب, وہ جو سارے فیکٹرز ہم بارہا بات کرتے ہیں. دوسرا کامران اس کے اندر جو فیکٹر ہے وہ گراس فائنینسنگ نیڈز کا ہے. کتنا قرضہ پاکستان کو چاہیے ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی حکومت پاکستان کو, تاکہ وہ دیوالیہ نہ ہو سکے. پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ریشو 15% جو ہے وہ سائز اکانومی کو اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. پچھلے مالی سال میں یہ ریشو تھی 22%. ہم پہلے اس لیول سے اوپر ہیں. اگر 3 سال کی بات کر لیں تو اگلے 3 سال میں یہ ریشو اگین 18 سے 19% آف دا جی ڈی پی یہ رہے گی. مزید ہمارا جو ڈیپینڈنسی ہے, اب ایک بات یہ ہے کہ جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ تو یعنی کہ بڑھ رہا ہے نا, اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اگر آپ کی جی ڈی پی گروتھ نہیں ہو رہی تو انفلیشن تو آپ کی بڑھ رہی ہے نا. تو نامنل جو سائز ہوتا ہے مہنگائی کو اور وہ ساری چیزیں, وہ بہت زیادہ اس پہ ٹیکنیکلی ہونا چاہیے, وہ تو بڑھ رہا ہے. آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں قرضے لینے کی, اور فیوچر بھی آپ کا 3 سال کا جو ہے وہ کافی ڈارک لگ رہا ہے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پاکستان کے ڈیفالٹ کے جو رسک ہیں وہ بڑھتے رہیں گے. تو یہ کافی تشویشناک اس کے اندر صورتحال ہے, اور یہ انڈیکیٹر جو ہیں کامران یہ مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں اگر کوئی بھی شوق لگتا ہے. اگر ناظرین پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ حکومت کے اسٹیمیٹ سے کم رہتی ہے, اگر روپے کی قدر میں اور زیادہ تیزی سے کمی ہوتی ہے, اگر کوئی اور جو فیکٹر ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, اگر مہنگائی ان کے اسٹیمیٹ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, ان شاکس میں سے کوئی بھی ایک شاک لگے تو ڈیفالٹ ہونے کا رسک جو ہے بڑھ جاتا ہے. کامران بری خبریں, آخر میں ایک اچھی خبر چھوٹی سی میں نے رکھی ہوئی تھی, میں نے ایک بتا دیتے ہیں, یہ تھوڑا سا پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے. ناظرین اس دفعہ سیلاب کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر جو گندم کی پیداوار وہ کم رہے گی, لیکن کل ایک میٹنگ ہوئی ہے منسٹری آف فوڈ اینڈ نیشنل سیکورٹی کی, سیکرٹری نے میٹنگ چیئر کی. اس میں جو انیشل ایسٹیمیٹس آئے ہیں گندم کی پیداوار کے, کوئی 27.4 ملین ٹنز کی گندم کی پیداوار کے ایسٹیمیٹس ہیں. یہ بہت اچھا نمبر ہے. خیال یہ تھا کہ یہ گندم کی پیداوار شاید 25 ملین میٹرک ٹن سے زیادہ نہ رہے, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت سارے علاقے جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے. پھر ابھی لیٹلی جو اب کاشت اس کی جو انہوں نے ابھی ان دنوں میں گندم کی جو کٹائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے. کٹائی سے پہلے بھی جو موسمی تبدیلی ہے اس کا ایک خدشہ یہ تھا کہ شاید پیداوار اور زیادہ کم ہو جائے. تو ان دونوں خدشوں کو بالکل برعکس اس دفعہ پیداوار جو ہے کامروں کو 27.4 ملین میٹرک ٹن رہی ہے, اور 1.2 ملین ٹنز کے سٹاک ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. رفلی گندم کی جو اویلیبلٹی اس سال رہے گی کوئی 29 ملین میٹرک ٹنز رہے گی, اور آپ کو امپورٹس کی ضرورت کم پڑے گی. بالکل, وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ جو گندم کی, چلیں آپ نے اچھی خبر بتائی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی جو پرانی استعمال کر رہے ہیں, اگر ٹھیک طریقے سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں تو آئی کین ایزیلی ٹیل یو کہ یہ 100% اس سے زیادہ پروڈکشن ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس طریقے سے فوکس ہے ہی نہیں. ان اینی کیس آج کے دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.